अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल क़ारिया। क़ारिया कयामत का एक नाम है, ठीक है। इससे पहले और कोई नाम हमने पढ़ा है कोई डिफरेंट सा क़ारिया का, सॉरी कयामत का? और भी नाम? सूरे वाक़िया, वाक़े होने वाली, अल हाक़्क़ा हक होने वाली, ये भी कयामत के अलग अलग नाम है, ठीक है। उसी तरह से अल क़ारिया कयामत का नाम है। करआ, क़ाफ़ रा ऐन, करआ कहा जाता है जैसे कोई दरवाजे पर आए और बहुत जैसे इमरजेंसी में नहीं जोर जोर से दरवाजा खटखटाते हैं, उसको कहा जाता है क़ारिया, करआ, ठीक है। तो इसका नाम खटखटाने या खड़खड़ाने वाली, इसका क्योंकि कयामत फेमिनिन है ना, तो खड़खड़ाने वाली या खटखटाने वाली। सूरा नंबर 101, 11 आयतें हैं और एक रुकू पर मुश्तमिल है। पहले ही आयत में इसका नाम, इस सूरे का नाम यहीं से अखज़ किया गया है। ये मौजू के तौर पर है, यानी एक होता है अलामती नाम और एक होता है मौजू के तौर पर होता है। अलामती नाम यानी कि जिसमें सिर्फ एक साइन होती है, जैसे हमने सूरे अल बकरा पढ़ी, तो बकरा में ये नहीं कि हम सिर्फ गाय के बारे में पढ़े ही जा रहे हैं, पढ़े ही जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं था ना। मतलब एक टॉपिक आ गया था, एक अलामत थी, एक साइन थी कि हाँ भाई ये जो है पहचान के तौर पर। लेकिन सूरतुल क़ारिया जो है, इसका पूरा टॉपिक ही क्या है? कयामत है। यानी कयामत और आखिरत, इस दो चीजों को इसमें डील किया गया इस सूरा में। अच्छा, अब ये जो कारिया है, इसके चलें, उन्वान तो समझ आ गया, मजमून के तौर पर है। दूसरी जो बात है इसके अंदर, वो ये कि ये मक्की सूरा है, ठीक है। और मक्की में भी इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है कि मक्की है या मदनी, सबका इस पर मुत्तफिक इलैह, सारे लोग इसका कंसेंसस है कि ये मक्की और इब्तिदाई दौर की सूरा है। फिर इसका मौजू तो कयामत और आखिरत है, वो तो हम इंशाल्लाह देखेंगे अब जब इसका तर्जुमा करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम के साथ, अर रहमान जो बड़ा मेहरबान, और रहीम बार बार रहम फरमाने वाला है। मरिया, ठीक है। अल क़ारिया खड़खड़ाने वाली या खटखटाने वाली। माँ माँ मल क़ारिया, अल क़ारिया खड़खड़ाने वाली। अभी ये बात पूरी जारी है टिल आयत नंबर 3 तक, क्योंकि हर आयत के ऊपर देखें ला आ रहा है। अब यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत सवाल के तौर पर पूछ रहे हैं। अब ये एक अरबी जबान का उस्लूब है कि जब किसी चीज के बारे में सवाल पूछा जाता है, जब अल्लाह किसी चीज का सवाल पूछते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह हमसे जवाब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है उसकी अहमियत बताना कि वो कितनी अहम चीज है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? अलकारिया खड़खड़ाने वाली। माँ अलकारिया, माँ क्या है? अलकारिया खड़खड़ाने वाली। अलकारिया मलकारिया, जैसे हमने पढ़ा था अलहाका मलहाका हक होने वाली, अलवाकिया वाकिया वाक़े होने वाली। तो उसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अलकारिया खड़खड़ाने वाली। माँ क्या है? अलकारिया खड़खड़ाने वाली। वमा अदराका मल क़ारिया, व और माँ क्या, अदरा जाना का आपने, और क्या जाना आपने, मतलब क्या समझे तुम कि क्या है? माँ क्या है? अल क़ारिया खड़खड़ाने वाली। अब देखिए, कोई ऑल ऑफ सडन यूं कहेगा कि खड़खड़ाने वाली, आपको क्या समझ आएगा? नहीं समझ आएगा ना। यही कुरान करीम की खूबसूरती है कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत कोई सवाल पेश करते हैं, उसका मीनिंग लोगों को पता नहीं होता कि ये क्या है। अब जैसे एक जब अल्लाह ने चैलेंज किया कुरान करीम में कि तुम इस जैसी एक सूरत लाके बताओ, ठीक है। तो वो शायद क्या नाम था उसका, शाहरुख या किसी ने क्या किया था कि जैसे अल्लाह ने पूछा है ना, अलकारिया मलकारिया व मादरा का मलकारिया, तो उसने भी क्या, अब यहाँ पर हमने कहा अलकारिया, ये तो हम लोग इतना पढ़ चुके हैं, तो हमें पता है कि ये कुरान करीम में ये कयामत के बारे में बात हो रही है। लेकिन जिसके बैकग्राउंड में कोई चीज है नहीं, जिसको कुछ नहीं पता है, उससे अगर पूछा जाएगा तो क्या वो बता पाएगा? हरगिज भी नहीं बता पाएगा कि खड़खड़ाने वाली किस चीज के बारे में बात। खड़खड़ाने वाली तो बहुत सारी चीजें होती है ना। खटखटाने वाला दरवाजा भी होता है। खड़खड़ाने वाली, अगर आप किसी बॉक्स में कोई कॉइन्स डालते हैं, उसको भी आप हिलाएंगे तो खड़खड़ाने की आवाज आ जाएगी। आप जोर से पत्थर फेंकें, वो भी खड़खड़ा जाएंगे एक दूसरे से टकरा कर। लेकिन वो उसको जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे ही चैलेंज किया, कुरान करीम में बहुत मर्तबा हमने चैलेंजेस देखे, कैसे कि एक सूरत बना लाओ, एक आयत बना लाओ, 10 आयतें बना लाओ। तो उसने क्या किया? मैं भी बना सकता हूँ।
اور کیا کہا؟ الفیل، وما ادراک مل فیل، الفیل مل فیل وما ادراک مل فیل، ہاتھی. اب ہاتھی بولتے ہیں آپ کو پتہ چل گیا نا ہاتھی کیا ہے. دین واٹ نانسنس از دس کہ اب تم کہہ رہے ہو الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل. ہاں ہاتھی، اور تم نے کیا جانا کیا ہے ہاتھی؟ سب کو پتا ہے ہاتھی کیا ہے، سب کو پتا ہے نا. تو یعنی اللہ رب العزت کی کسی بھی آیت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کھڑکھڑانے والی، کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی؟ وما ادراک مل قاریہ، اور کیا جانا آپ نے کہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی. اب اللہ رب العزت خود ہی اس چیز کو ڈیفائن کریں گے کہ وہ ہے کیا چیز، کیونکہ تم اس لیول پر نہیں پہنچے ہو کہ جس کو اللہ رب العزت ایکسپیکٹ کر رہا ہے. تو اللہ خود ایکسپلین کرتے ہیں یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یوما جس دن، یا وہ کونا ہو جائیں گے، الناسو لوگ، جس دن ہو جائیں گے الناس لوگ، کا جیسے کہ الفراش المبثوث، الفراش پروانے، پروانے مطلب وہ جو ہوتے ہیں نا جو پتنگے، پتنگے کا جیسے کہ الفراش پروانے، المبثوث، مبثوث یعنی بکھرے ہوئے، یعنی کہ ادھر ادھر بکھرے ہوئے پتنگے. یعنی اللہ رب العزت اس دن کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ سارے لوگ جب اللہ رب العزت قیامت کا وہ منظر جب ہوگا، اس دن جب پہلا سور پھونک دیا جائے گا، اس دن سارے لوگ کیسے تتر بتر ہو جائیں گے. لوگ اپنے گھروں سے بھاگ نکلیں گے، قبروں سے اللہ رب العزت پھاڑ کے لوگوں کو نکال لیں گے. ہر چیز جو ہوگی اپنے وجود سے، اور مطلب جو جس جگہ ہے قائم، وہ وہاں پر قائم نہیں رہنے والا. تو اس طریقے سے ساری چیزیں کیسے ہو جائیں گے؟ بکھر جائیں گے. دیکھیں ایک چھوٹی سی کوئی ٹریجڈی ہوتی ہے، فار ایگزامپل اگر کوئی بلڈنگ میں چھوٹی سی آگ لگ جاتی ہے تو کیسے لوگ کیسے بکھر جاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا، اور یہ صرف ایک بلڈنگ کی بات نہیں ہے، پوری دنیا میں ہر انسان کیا ہو رہا ہوگا؟ ایسے ہی بکھر رہا ہوگا. تو سوچے کیسا منظر ہوگا وہ ساری دنیا کا. تو اللہ نے فرمایا کہ جس دن وہ قاریہ کیا ہے، جب وہ کھڑکھڑائے گی، یعنی وہ جو آواز آئے گی، یعنی وہ جو زمین، ابھی کل ہی پڑھا تھا ہم نے، کیا پڑھا تھا؟ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو ہلا دیا جائے گا جتنا اس کو ہلایا جا سکتا ہے. تو ویسے ہی جب قیامت کا منظر ہوگا، وہ ہل رہی ہوگی زمین، اور اللہ رب العزت کا وہ سور پھونک دیا جا چکا ہوگا، تو سارے لوگ سارے زمین میں ایسے بکھر رہے ہوں گے جیسے کہ بکھرے ہوئے پتنگے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، اور تا تم پونا، سوری الجبال فیمیل ہے تو تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا، اور تا وہ پونا ہو جائیں گے. الجبال جبل کا پلورل ہے جبال، پہاڑ، اور یعنی تمام کے تمام پہاڑ، اور وہ ہو جائیں گے تمام پہاڑ کل کا جیسے کہ العہن، عہن کہا جاتا ہے روئی کے گالوں کو، دھنکی ہوئی اون جو ہوتی ہے اس کو عہن کہا جاتا ہے. منفوش، منفوش دھنکی ہوئی روئی کے گالے، جیسے یعنی اتنے بے وقت ہو جائیں گے پہاڑ. یعنی آج اگر دنیا میں ہم سب سے بڑی کسی چیز کی مثال دیتے ہیں کہ بڑا ہے، تو ہم پروتوں کی، پہاڑوں کی مثال دیتے ہیں کہ وہ اپنی وسعت میں کتنے بڑے بڑے اور کتنے ہیوی ہیں. اور وہ جو ہیوینس ہے وہ ساری کی ساری ان کے اوپر ختم ہو جائے گی. جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھائے ہیں کہ اللہ رب العزت کیا کر دیں گے؟ زمین کی گریوٹی ہی ختم کر دیں گے. جو زمین کے اندر ایک کشش ثقل ہے، یعنی کہ جو اپنے اندر تھامنے کی اور نیچے جما کے رکھنے کی جو قوت ہے زمین کی، وہ کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. جب وہ ختم ہو جائے گی تو کیا ہوگی؟ ساری چیزیں اڑنا شروع ہو جائیں گی. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں اسپیس میں لوگ کیسے اڑ رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہاں گریوٹی نہیں ہے نا، وہاں پہ ایک ثقل نہیں ہے، تو اسی لیے وہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ اڑنے لگتے ہیں. تو اتنے بھاری بھاری پہاڑ کیا ہو جائیں گے؟ رنگین اون کی طرح. اور کیسی اون؟ دھنکی ہوئی اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے. اب آپ نے اگر دیکھا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے جو پہاڑ بنائے ہیں وہ الگ الگ رنگ کی مٹیوں سے بنائے، کوئی سرخ مٹی ہے، کوئی سفید مٹی ہے. الحمدللہ ہم پڑھ کے بھی آ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سرخ اور کالی اور سفید مٹیوں سے پہاڑ بنائے، اور کچھ تو ہیں جو بہت رنگین ہیں. اور آپ نے وہ سیڈیمنٹری پہاڑ دیکھے ہوں گے جو بار بار اس کے اوپر طوفان آتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو بنتے ہیں، تو وہ کیسے ہوتے ہیں؟ ملٹی کلر ہوتے ہیں. ایک ہی پہاڑ ہوگا اور ڈفرینٹ کلر ہوں گے. انشاءاللہ I'll share the video and you just see it کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے جیسے دنیا میں پہاڑ رنگ برنگے بنائے ہیں، تو جب وہ اڑیں گے تو وہ اپنے رنگوں سمیت اڑیں گے.
تو اللہ نے فرمایا ایسا لگ رہا ہوگا کہ اون کے جو گالے ہیں، روئی کے جو گالے ہیں، وہ سارے اسپیس میں کیا ہو رہے ہیں، اڑ رہے ہیں رنگ برنگے، اور ساری جگہ بکھرے ہوئے ہیں، انسان بھی بکھر گئے، پہاڑ بھی بکھر گئے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأَمَّا پھر اما رہے وہ، من جس کے، ثقلت ثقل کا مطلب ہیوینس، بھاری ہونا، اور موازین فیمیل ورڈ ہے، اسی لیے تاکیوں پر سکون آ رہا ہے. پھر اما رہا من جو ثقلت بھاری ہو گئے، موازین اس کے موازین یعنی اس کا ویٹ، اس کا وزن، اس کے ترازو. اب دیکھیں ترازو دو ٹائپ کے ہوتے ہیں. ایک ترازو کون سا ہوتا ہے، جس کے اندر ایک ڈنڈی ہوتی ہے، مطلب ایک بیلنس کے لیے ہوتی ہے، اور ایک طرف کچھ رکھا جاتا ہے، دوسری طرف کچھ رکھا جاتا ہے. یعنی ایک طرف آپ باٹ بٹے رکھ دیتے ہیں اور دوسری طرف آپ اپنا سامان رکھتے ہیں، تو پھر وہ اس حساب سے بتا دیتا ہے کہ یہ چیز بھاری ہے، یہ چیز بھاری، ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے اسپرنگ بیلنس. اسپرنگ بیلنس کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر صرف آپ سامان رکھتے ہیں، وہ بتاتا ہے کہ یہ اتنا اس کا وزن ہے. جیسے کہ ہم جو اپنا ویئنگ مشین ہوتی ہے جس میں انسان کھڑا ہوتا ہے، تو وہ کیا ہوتی ہے، وہ آپ کو بتاتا نہیں آپ اس سے زیادہ بھاری ہیں، آپ اس سے کم ہلکی ہیں، یہ نہیں بتاتا ہے، وہ بتاتا ہے آپ کا وزن کتنا ہے، رائٹ. یہی ہوتا ہے نا. تو ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کے نیکی اور بدی کو تولا جائے گا، کہ دونوں ایک طرف نیکی اور ایک طرف بدی رکھی جائے گی، یہ بھی ہو سکتا ہے. اگر وہ بیلنس اسپرنگ بیلنس ہوا تو اللہ رب العزت ہر انسان کے شاکلہ، ہر انسان کے اندر ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، اس کے مطابق کیا کریں گے کہ اس کا ایک پیرامیٹر بنائیں گے کہ تمہارا 35% پاسنگ ہے، تمہارا 40. اب جیسے کہ 100 مارکس کا پیپر ہوتا ہے تو اس میں 35 پاسنگ ہوتا ہے، کہ اگر بچے نے 35 لے آیا تو پاس ہو گیا. 40 مارکس کا پیپر ہے تو اس میں 17 پاسنگ ہوتا ہے. تو اللہ نے کسی کو 40 کی کیپیسٹی دی ہوگی، کسی کو 100 کی کیپیسٹی دی ہے. اب 100 والے کے لیے 35 پاسنگ ہے، 40 والے کے لیے 17 پاسنگ ہے. اب اللہ کیا کہیں گے کہ یہ تمہارا 17 پیرامیٹر ہے، تم کھڑے ہو جاؤ، تم اپنے نماز اعمال رکھو. وہ اسپرنگ بیلنس پہ اپنا عمل رکھ دے گا. اب عمل رکھیں گے، دیکھیں گے کہ وہ ٹک 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 وہ 18 مارکس آ گئے اس کے، یعنی کیا ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا. اگر اس کے 15 آ گئے دین ہی از فیل، کیونکہ 40 میں سے 17 پاس تھے، تم لے کے آئے ہو 15، تو تم فیل ہو گئے. تمہارا شاکلہ 40 کا تھا لیکن تم 17 لے کر آئے. ایک کا 100 کا شاکلہ ہے، اس کے 35 مارکس پاسنگ ہے. ہر انسان کی کیپیسٹی الگ الگ ہے نا. کسی کو اللہ رب العزت نے ماحول ہی پورا دینی دیا ہے، تو اس سے ایکسپیکٹیشن کیا ہوگی کہ وہ زیادہ دین میں عمل کرے. ایک بندہ ہے جو کفر کے ماحول میں رہتا ہے، وہ ایسے جیسے کہ فورن کنٹریز میں رہ رہا ہے وہ، تو اب وہاں پر کیا ہوگا کہ اس کو نہ ماحول ملتا، نہ کوئی پڑھانے والا ملتا، نہ کوئی، پھر بھی اس میں بھی وہ دین کا کام کر رہا ہے، تو اس کے لیے کیا ہوگا، مارکس زیادہ ملیں گے نا اس کو. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ہر کسی کو الگ الگ کیپیسٹی دی ہوئی ہے کہ بھائی 100 میں سے 35 لانا ہے، 40 میں سے 17 لانا ہے، 80 میں سے کتنے ہوتے ہیں، شاید 31 یا کچھ 28 ہوتے ہیں نا، ہاں 28 پاسنگ ہوتے ہیں، تو 80 میں سے 28 لانا ہے. تو سب کا الگ الگ ہے، رائٹ. اب اسپرنگ بیلنس پہ عمل رکھ دیا جائے گا کہ رکھو تمہارے نامہ اعمال. اب وہ نامہ اعمال رکھے گا اور 17 اس کا پاسنگ تھا، وہ دیکھے گا اللہ رب العزت کہ 17 سے بڑھ گئے کہ نہیں بڑھ گئے. اگر بڑھ گئے 0.5 بھی بڑھ گیا تو وہ پاس ہو گیا، 17 سے 0.5 بھی کم ہو گیا تو وہ فیل ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر موازین کے دونوں ترجمے ہم لے سکتے ہیں کہ نیکی بدی ایک ساتھ رکھ دی جائے گی اور پھر تولا جائے گا، یا پھر صرف نیکی اور صرف بدیاں رکھ کے پھر تولا جائے گا. تو کیا کہا، پھر رہے جس کے بھاری ہو گئے اس کے موازین، یعنی جس کا وزن، جو اس کا بیلنس ہے وہ ہیوی ہو گیا. فہوا پھر جزاک اللہ خیر، پورا ایک ساتھ کر لیں گے. پھر ہوا وہ، پھر وہ کیا ہوگا، فی عیشۃ راضیہ، فی میں، کس میں، عیشہ، عیش کی زندگی ہوگی، اور کیسی، راضیہ، مطلب وہ اس میں راضی خوشی رہے گا اس زندگی میں. وہ زندگی، عیش کا مطلب ہے زندگی، راضیہ مطلب من پسند زندگی. یعنی اللہ رب العزت نے اب اس کو فری ول دے دی. اب تم کیا کرو، اپنی مرضی سے، ما وما یشاؤون، جو تم چاہو گے وہ اب تم کو کیا ملنا ہے، وہ مل کر رہے گا. اللہ رب العزت نے آج کے دن اب تمہارے لیے کوئی روک ٹوک نہیں رکھی، کیونکہ ہم نے کیا کیا تھا، تم کو دنیا میں عمل کے لیے بھیجا تھا، تم عمل کر کے آ گئے ہو، تم نے پاس کر لیا اپنا ایگزام.
اب تمہارے لیے کیا ہے؟ من پسند زندگی ہے، تو تم کیا کرو؟ اب عیش کرو، مرضی کی زندگی جیو۔ کون کس کو کہا گیا؟ کہ جس کے وزن ہیوی ہو گئے، جن کے اعمال جو تھے بھاری ہو گئے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور اما رہا وہ من جو خفت، خفیف ہونا، ہلکا ہونا، لائٹ ہونا، ثقل کا اپوزٹ ہے خفیف۔ اور اما رہا من جو خفت، ہلکے ہو گئے، تاکہ اوپر سکون آ رہا ہے کیونکہ موازین فیمیل ورڈ ہے، اس کے اوزان، اس کا وزن جو ہے اگر ہلکا ہو گیا تو فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، پھر ماں یعنی ماں کی گود جیسے ہوتی ہے ویسے ہی اس کی جو گود ہے، پھر ماں اس کی یا ٹھکانہ ہو اس کا ہاویہ، ہاویہ یعنی جہنم کو کہا گیا یہاں پر ہاویہ۔ تو جو رہا وہ شخص جس کا کیا ہو گیا؟ ہلکے ہو گئے موازین، اس کا ٹھکانہ ہے ہاویہ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس کے روٹ لیٹر ہے ہا واو یا، ہوا۔ ہوا کس کو کہتے ہیں؟ ڈیزائر، خواہشات۔ خواہشات کے بنا پر اگر انسان اپنی زندگی گزارتا ہے، دو چیزیں ہیں نا، ایک اللہ کے حکم ہے اور ایک اپنی خواہش ہے۔ تو ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اسفل السافلین، اور ایک کیا پڑھا تھا؟ احسنی تقویم۔ اللہ رب العزت نے تو تمہیں احسنی تقویم پر پیدا کیا، لیکن جس نے اللہ کا کہا مانا وہ اپنی زندگی احسنی تقویم پر ہی قائم رکھے گا، اور جو اس کے برعکس ہوا، جس نے اس کا کہنا نہ مانا، تو وہ کیا ہو گیا؟ اسفل السافلین، یعنی اس نے اگر اس کا کہا نہیں مانا تو کس کا کہا مانا؟ اپنی خواہش کا کہا مانا، اور جس نے اپنی خواہش کا کہا مانا، اللہ نے اس کو کیا کہا؟ اسفل، نچلوں میں بھی سب سے نیچے ہے۔ تو ہاویہ کا کیا مطلب ہو گیا؟ جو بہت نیچے ہے، یعنی کہ وہ گڑا جہنم کا جو بہت نیچے ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ جس کے موازین ہلکے ہو گئے، جس کا بیلنس، جس کا وزن کیا ہو گیا؟ لائٹ ویٹڈ ہو گیا، تو کیا ہوگا؟ فَأُمُّهُ، تو اس کی ماں کون ہے؟ ہاویہ، ماں جیسے کہ جس کی گود، جس کا ٹھکانہ، وہ کیا ہوگا؟ ہاویہ، جو سب سے نچلا گڑا ہے وہ اس کے لیے ہوگا۔ وما ادراک ما ہیا، اور ماں کیا ادرا جانا، ماں کا آپ نے، ماں کیا ہے؟ ہیا وہ کیا ہے؟ وہ کون؟ وہ جہنم، یعنی کہ وہ سوری وہ ہاویہ کیا ہے؟ کیا جانتے ہو تم کہ وہ کیا ہے ہاویہ؟ نارن حامیہ، ایک آگ ہے، کیسی؟ حامیتن، دہکتی ہوئی، بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کر دیا کہ اپنے بیلنس کی فکر کرو، اپنے موازین کی فکر کرو، کیونکہ یہ میزان تو لگنا ہے، مطلب اس کے اندر تو کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں، یہ اللہ رب العزت کا طے شدہ مرحلہ ہے جس سے سب کو گزرنا ہے۔ ہاں، وہ ایک چند اسپیشل لوگ ہوں گے، جیسے کہ 70,000 لوگ، جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 70,000 لوگ ایسے ہیں میری امت کے جو کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں۔ تو عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دے کہ میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عکاشہ تم انہی میں سے ہو۔ دوسرے ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میرے لیے بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عکاشہ آپ پر بازی لے گئے، اب وہ دروازے بند ہو گئے، اب آپ کو محنت کر کے وہ اچیو کرنا پڑے گا۔ یعنی کہ ایک تو بات یہاں پر کیا کلیئر ہوتی ہے کہ نیکیوں میں ہمیشہ سبقت لے جاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ ہم دنیا کے معاملات میں تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، مال ہو، اولاد ہو، اسٹیٹس ہو، اور وقار ہو، جلال ہو، تمام چیزوں میں کیا کرنا ہے؟ ہمیں لوگوں سے آگے بڑھنا ہے۔ لیکن نیکیوں کے معاملے میں وہ تو اتنا کرتے ہیں نا، میں تو کم سے کم 5 تو پڑھتی ہوں، تو ہم نیکیوں کے معاملے میں کم چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور دنیا کے معاملے میں ہم زیادہ والے کو دیکھتے ہیں۔ حالانکہ الٹا معاملہ ہے نا، نیکیوں کے معاملے میں اپنے سے زیادہ والوں کو دیکھو، تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ابھی تو ہم کوئی لیول پر پہنچے ہی نہیں ہیں، ابھی تو ہم نے بہت کچھ کرنا ہے، ہم سے زیادہ بھاری ہو جائیں گے ان کے موازین، ہم سے اوپر لیول پر وہ چلے جائیں گے، ٹیرس فلیٹ ان کو مل جائے گا، ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت کا وہ جو ٹیرس فلیٹ چاہیے نا، جس کے اندر مقربین میں شامل ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے سب کو، انشاءاللہ ہم سب کو ہونا ہے۔ تو المقربون الاولون میں اگر شامل ہونا ہے تو سبقت لے جانا پڑے گا، کس میں؟ نیکیوں میں، تبھی ہمارے موازین کیا ہوں گے؟
بھاری ہوں گے. اور جب موازین بھاری ہوں گے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ من پسند زندگی ملے گی جس سے تم راضی ہوگے. تو اللہ نے فرمایا کہ جو اپنی من پسند زندگی چاہتا ہے وہ اپنے ترازو میں کچھ تو ویٹ لے کر آئے. ایسا نہ ہو ہلکا پھلکا ترازو لے کر آ جائے اور پھر اس کی وجہ سے ہاویہ یعنی جو اس کی گود میں سونا پڑے اس کو، یعنی بھڑکتی ہوئی آگ اس کا ٹھکانہ بنا دیا جائے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. چلیں ریپیٹ کر لیں. 4 آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بھائی کہا تھا اپنا. پھر صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو کہا تم تو میرے صحابی ہو، تم تو میرے ساتھی ہو. بھائی میرے وہ ہیں جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور پھر مجھ پر ایمان لائے. دیکھیں شاکلہ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ شاکلہ ہمیں یوں پتا چلے گا کہ ہم دیکھیں نا، کمپیئر کریں اگر دوسروں سے، کہ آج فلسطین سے اپنے آپ کو کمپیئر کریں. وہ کس قدر سختی اور مشقت میں ہیں، لیکن نہ ان کی نماز چھوٹتی، نہ ان کی زبان سے آپ کوئی شکوہ سنیں گے، نہ کبھی ایسا ہوگا کہ اللہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے، ہم نے کیا گناہ کیا ہے جو ہمارے ایک ایک چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑ پکڑ کے قیدی بنایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، ان کی زندگیاں لے لی جا رہی ہیں. تو اتنی زیادہ مشقتوں کے بعد بھی وہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے ہر حکم پر وہ جمے ہوئے ہیں. تو سوچیں اللہ رب العزت نے جس کو آسانیاں پرووائڈ کر دی ہوں گی تو اس سے اللہ کا ایکسپیکٹیشن کس قدر زیادہ ہوگا کہ تمہیں تو ہم نے ہر آسانی دی تھی، ان کے تو گلوں پہ چھریاں رکھ دی گئی. اگر وہ کفر کا کلمہ بھی کہتے تو اللہ کیا کرتا؟ ان کو معاف کر دیتا کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان ہے. لیکن تمہارے لیے تو ہم نے ہر آسانی پرووائڈ کی. تم اس ملک میں رہتے ہو جو ہے تو نان مسلم دیش، لیکن تمہیں اللہ نے پوری سہولت دی ہے کہ تم روڈ پر بھی مصلی بچھا کر کھڑے ہو گئے تو تمہیں کوئی روک نہیں سکتا. وہ پورا مسلمان ملک ہونے کے باوجود ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی نمازوں کو بھی ایکسپریس کر سکیں، اپنے کلموں کو بھی کیا کر سکیں؟ کھلے عام شہادہ دے سکیں. تو ان کے لیے اتنی مشقتیں ہیں پھر بھی وہ ہر کام کر رہے ہیں. یہاں پر حجاب کے اوپر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی اگر ہم حجاب نہ لیں، اور وہاں پر جہاں پر اللہ رب العزت نے ساری مشقت ہے کہ عورتیں نکلتی ہیں تو ان کے سروں سے حجاب کھینچ لیا جاتا ہے، اور وہاں پر سینٹ کی ممبرز بن رہی ہیں عورتیں اور حجاب والی. ابھی ریسنٹلی پچھلے ہفتے بنی نا اس کی کہاں کی بنی ہے وہ، آسٹریلیا کی کہیں کی وہ حجابی، اور اس نے وہاں پر کھڑے ہو کے سینٹ میں پہلے حجاب کے متعلق بات کہی. تو یہ سب کیا ہے کہ اتنے اسٹرگل میں بھی، اتنی مشقتوں میں بھی وہ اپنا 100% دے رہے ہیں، اور ہم اتنی سہولتوں کے بعد بھی اپنا 100 یا 50% بھی شاید دیتے ہوں گے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے اسلام کے لیے اپنا کتنا حصہ ڈالا، کیا میں نے اسلام کو غالب کرنے میں کچھ میرا حصہ شامل ہے کہ نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر آج سے کھڑے ہو جائیں، عزم کر لیں اور اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ یا رب کہیں سے مجھ سے کام لے لے، یعنی کہ میں تیرے اسلام کو ابھی نہیں غالب ہوگا، اسلام جب ہوگا تب ہوگا، لیکن کچھ حصہ تو لگ جائے ہمارا کہ اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں تو کچھ کہنے کے لیے تو ہو کہ یا رب ہم نے کیا کیا تھا، کچھ تو اپنا حصہ اپنی طرف سے لگا دیا تھا. تو کم از کم کچھ حصہ آپ کے بیان سے، آپ کے لوگوں کی اصلاح سے، کسی بھی طریقے سے آپ جو کر سکتے ہیں، آپ اپنے اخلاق درست کریں تاکہ کیا ہو جائے، لوگ آپ کو دیکھ کر شاید اسلام لے آئیں. آپ اپنے مطلب لوگ، اگر آپ کو اللہ رب العزت نے قوت بیان دی ہے، آپ لوگوں تک بات پہنچائیں. اور کسی بھی طریقے سے جو آپ کے اندر کوالٹی موجود ہے، دیکھیں ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ ہمارے اندر کیا کوالٹی ہے، کیونکہ لوگ آپ کی اس چیز کو ایمفیسس کرتے ہیں کہ دیکھو یہ کتنا زبردست بولتی ہے، اس کا یہ زبردست ہے، اس کی یہ آرٹ بہت اچھی ہے، اس کا یہ کلا بہت اچھی ہے، یہ بہت اچھی ڈرائنگ کرتی ہے. تو آپ جس فیلڈ میں بھی ماہر ہیں، جو بھی آپ کے اندر کوالٹی ہے، اس چیز کو اللہ کی راہ میں استعمال کریں تاکہ اللہ رب العزت کے سامنے جب کھڑے ہوں تو کچھ ہمارے اوزان اس کے ذریعے سے کیا ہو جائیں، ہیوی ہو جائیں.
بھاری ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو شاکلہ کیسے پتا چلتا ہے؟ جب آپ دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ ان کو تو اتنی مشقتوں میں بھی وہ سارے عمل کر رہے ہیں، اور اگر اللہ ہمیں آسانیاں دے تو ہم کیا کریں کہ ہم 4 جو سنتیں ہوتی ہیں وہ بھی ہم سے نہیں پڑھی جاتی. یہ مسئلہ ہے نا ہمارے ساتھ کہ ہم کیا کر رہے ہیں، پھر نوافل چھوڑ رہے ہیں. پھر ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم نے نمازوں کو کنسائز کر دیا کہ بھائی اللہ نے کہا کہ یہ موقدہ ہے، یہ غیر موقدہ ہے، تو غیر موقدہ چننا شروع کر دو. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ آسانیاں مطلب آسانیاں ڈھونڈنا ہے. اور کوئی ہمیں یہاں پر کوئی بڑے بڑے کام نہیں کرنے. ہمیں ہمارے دور میں ہم جہاں پر رہتے ہیں، اللہ رب العزت کا لاکھوں اربوں کروڑوں شکر ہے کہ ہمیں ویسی مشقتیں نہیں جھیلنی ہیں جیسے فورن مسلمس کو جھیلنی ہیں. ان کا لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر کلمہ کہنا بھی ان کے گردنوں پر چھری اور تلواریں لے آ سکتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی وہ کیا کرتے ہیں، پوری اپنی کھلی کوششیں کرتے ہیں. اور نہ صرف خود کرتے ہیں بلکہ لوگوں کو بھی اس پلیٹ فارم پر لانے کی کوششیں کر رہے ہیں. آپ دیکھیں گے لندن میں کتنی ساری مطلب ان لوگوں نے وہ نکالی کہ ان لوگوں نے بسز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میسجز لکھے. یہ ہمارے وہاں کبھی ہوا نہیں ہوا. پھر ان لوگوں نے کتنی بڑی بڑی مہم نکالی کہ وہ اپنے جیسے لندن برج وغیرہ پر وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور اسکارف فری پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ کیا کریں، اسکارف باندھ کر دیکھیں آپ کیسے لگ رہے ہیں. اور وہ کچھ لوگ ایسی ہوتی ہیں لڑکیاں جن کو اچھا لگتا ہوتا ہے تو وہ لے کے بھی چلی جاتی کہ ہمیں دے دو. اب یہ کیا ہے؟ یہ طریقہ ہے اسلام کے متعلق لوگوں کے دل میں جو خوبیاں ہے اور وہ سارا کچھ ختم کرنے کا، اور لوگوں کو اس ذہن کی طرف لانے کا کہ اسلام کوئی بھی ہمیں یہ وائلنس نہیں سکھا رہا ہے. اسلام کبھی بھی لڑنا جھگڑنا نہیں سکھاتا ہے. اسلام لوگوں کے دلوں کو جوڑنا سکھاتا ہے. تو یہ چیزیں وہ اتنی مشقتوں میں اپنے پیسوں پر اپنے بل پر کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کہ میرا کوئی مدد کرے گا یا مجھے کہیں سے کچھ ملے گا تو وہ کریں گے. تو وہ ہر کام کیا کر رہے ہیں؟ اپنے دم پر اپنے بل پر کر رہے ہیں. تو کچھ حصہ ہم کیا کریں اسلام کے لیے کہ مرنے والے مرنے کے بعد ہم نہیں بھی یاد کریں کہ اللہ کے مرنے والا ایسا مر گیا اور یہ دے کر چلا گیا، نہیں دے کر گیا، لیکن اللہ رب العزت کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کچھ حصہ اپنے دین کے لیے لگا دیا تھا. آپ صرف دنیا کے معاملات میں نہیں الجھے رہے تھے. آپ صرف یہی نہیں کہ مجھے کھانا پینا سونا اور کیا کر لینا ہے، جو دنیا کے گھر کے کام ہے وہ سب کر لینا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں جس کی اسلام کو ضرورت ہے، اور پڑھے لکھے مسلمانوں کی تو اور زیادہ ضرورت ہے کہ جن کو کم از کم اردو بھی پڑھنے آتی ہے. ایسے ایسے بھی لوگ ہیں جن کو کلمہ تک صحیح سے نہیں آتا ہے. آپ کو پتا ہے، آپ اگر یہی صرف مہاراشٹر کے گاؤں سائڈ چلے جائیں، لوگوں کو کلمہ تک نہیں آتا صحیح سے. جو جیسے ابھی ہم کسی اس کو پروموٹ نہیں کر رہے، جیسے کہ ہمارے جو کزن ہیں وہ جماعتی ہیں، تو وہ کیا مطلب وہ کیا کرتے ہیں، وہ جب جاتے ہیں نا تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم جب بھوٹان اور نیپال میں گئے تھے تو وہاں پر عورتوں نے صرف مطلب اسلام کے نام پر صرف نام رکھے ہوئے، ان کو کلمہ بھی نہیں پتا کہ کلمہ جیسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یعنی کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو رہے ہیں نا، دیٹس آل. نہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں نہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ صبح اٹھنا، سونا، کھانا پینا اور پھر بہت سارے بچے ہو جانا، بس یہی کام ہے ہم لوگوں کو. اور ان کو نہیں خبر ہے کہ اسلام کا بھی کوئی حق ہم پر ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہو رہی ہیں، یہ ہماری ضرورت میں مطلب ہمیں اپنا کیا دینا ہے، اس کے اندر کتنا لگانا ہے. ٹھیک ہے. تو شاکلہ کیسے پتا چلتا ہے؟ جب آپ کمپیئر کرتے ہیں دوسروں سے کہ میں بھی تو یہ کر سکتی ہوں تو میں کیوں نہیں کر رہی ہوں، میں کیوں بیٹھی ہوئی ہوں. تو اگر میں بیٹھی ہوئی ہوں، میرے اندر ہے کیپیسٹی، استطاعت، پھر بھی میں آرام سے ہوں، اس کا مطلب میں نہیں لگا رہی اپنا 100% اسلام کے لیے. تو اگر اللہ رب العزت نے کوئی بھی آپ کو کوالٹی دی ہے، کوئی صلاحیت دی ہے، تو اس کو اللہ کے لیے کیا کریں؟ خرچ کریں. آپ اس کو اپنی جگہ پر بہترین حالت میں اللہ کے پاس پائیں گے. اللہ کے پاس بہترین اجر ہے اور باقی رہنے والا اجر ہے. ٹھیک ہے. چل ریپیٹ ہو گیا، مکمل ریپیٹ ہو گئی. چلیں انشاءاللہ ہم دوسری سورہ کی جانب پڑھتے ہیں.